औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुसवी मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज पहली यकुम मुहर्रम है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, इस मुहर्रम और असर हाजिर के उन्वान से प्रोग्राम हमने जो है वो तरतीब दिए हैं और रोज़ाना इसी के ऊपर सिलसिलेवार गुफ्तगू को मरहलावार आगे बढ़ाते हुए लेकर जाएंगे। और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे अल्लामा अमीन शहीदी साहब पाकिस्तान से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आपकी खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। क़िबला रसूल थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू से जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करें ताकि तारीख़ करबला, उसके अंदर इरफानी पहलू, इमाम की शुजाअत, इमाम की जो निगाहें देख रही थी वो तमाम चीज़ें क्या थी, उस वक़्त का मंज़रनामा क्या था, उस वक़्त के तमाम हालात क्या थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो एक मरहलेवार जो है वो आगे बढ़ा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अभी एक ज़्यादा अरसा भी ना गुज़रा था और उनकी यादें दिलों के अंदर नक्श थी कि उम्मत जो है वो नवासे रसूल के कत्ल के दर पे हो गई। आखिर क़िबला इसकी वजह क्या थी, इसके ऊपर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरु नासिरिन व मुईन। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को मुहर्रमुल हराम तारीख़ के उस अज़ीम महीने की मुनासिबत से जिसका चाँद नज़र आ गया है तस्लियत पेश करूँगा, जो पूरी दुनिया के अंदर गम, अंदोह, अलम, कर्ब और दर्द का पैगाम लेकर आता है। मुहर्रमुल हराम जहाँ दर्द का पैगाम लेकर आता है, जहाँ पर सियाह पोशी का पैगाम लेकर आता है, जहाँ पर दुख और तकलीफ़ का पैगाम लेकर आता है, जहाँ पर गम व अंदोह से लबरेज़ होता है, वहीं पर उसकी कुछ और सिफ़ात भी हैं। मुहर्रमुल हराम दिलों की रोशनी का ज़रिया है, दिलों की नूरानियत का ज़रिया है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से इश्क़ और मोहब्बत के इज़हार के खालिसाना तरीन रविश को हम अज़ादारी सय्यदुश शुहदा कहते हैं और ये अज़ादारी मुहर्रम में होती है। मुहर्रम का चाँद जैसे ही नज़र आता है, हर अहले ईमान के दिल के अंदर उसको एक गम, अलम, तकलीफ़, रंज, दर्द महसूस होता है। ये उसके ईमान की खुसूसियत है, ईमान का तकाज़ा है। इस एतबार से तमाम अहले ईमान को, अहले इस्लाम को, मुहिब्बान अहलुल बैत को, आशिकान अहलुल बैत को, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा को, अज़ादारान शुहदाए करबला को और आशिकान आले रसूल को मैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से तस्लियत पेश करूँगा। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि मुहर्रमुल हराम क्यों बर्पा हुआ, ये कैसे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रहलत के सिर्फ़ तकरीबन 50 साल बाद तकरीबन एक ऐसा होलनाक, अज़ीम और बेमिसाल, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ। ये सवाल यकीनन दिलों में उठता है, जहनों में उठता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि फ़र्ज़ंदे रसूल थे, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के अकलोते यादगार नवासे थे, जो कि अहले किसा के बारिज़ तरीन फ़र्द थे, जिनके बारे में हर मुसलमान को ये हदीस याद थी, हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन, जिनको
جن کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد تھی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کو یہ واقعات یاد تھے کہ پیغمبر اسلام کس طرح سے اپنے اس جگر گوشے کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، ہر مسلمان جانتا تھا کہ یہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو کتنا عزیز تھا۔ ایک ایسے عظیم القدر، عظیم ترین اور ایسی شخصیت جن کی فضیلت میں آیات قرآنی کی بارش نظر آتی ہے، جہاں پر فضیلت دیکھو آیات میں، ان ہستیوں کی فضیلت میں آیات اترتی نظر آتی ہیں۔ ایک ایسی ہستی کو نبی کریم کی رحلت کے صرف 50 سال بعد کربلا کے لق و دق صحرا میں، بے آب و گیاہ صحرا میں، تشنا لب عالم بے کسی میں، عالم سفر میں، عالم تنہائی میں اس درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ معاشرہ صرف 50 سال کے عرصے میں یہاں تک پہنچ گیا؟ یہ سوال بہت اہم بھی ہے اور اس کا جواب سوال سے زیادہ اہم ہے، چونکہ اس واقعے کو 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہر سال تر و تازہ ہوتا ہے، اس واقعے کے آثار تر و تازہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بھول جائیں، یہ ان ہستیوں کا معجزہ ہے کہ اس ہستی کی شہادت کی یاد ہر سال گزرنے کے باوجود پرانی نہیں ہوتی، قدیمی نہیں ہوتی، اسی طرح سے باقی رہتی ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں تو میرا خیال ہے آپ اجازت دیں گے مجھے کہ میں بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑی تھیں، قرآن اور اطرت، اور کہا تھا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی، اور فرمایا تھا کہ تا قیام قیامت ان کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن اطرت، قرآن اطرت، قرآن اطرت، قرآن اور اہل البیت، اور اہل البیت یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 چیزوں کو وراثت میں چھوڑنے والے نبی نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، ایک دوسرے کو بیان کرتا ہے، دوسرا پہلے کو بیان کرتا ہے، ایک دوسرے کی تائید کے لیے اور دوسرا پہلے کی تائید کے لیے ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس موضوع پر میں زیادہ نہیں بولوں گا چونکہ سوال بہت دور نکل جائے گا، جواب اس کا اور زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس وقت آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں 20 بار قرآن پڑھا ہوگا اور ختم کیا ہوگا۔ ہر دفعہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن تازہ محسوس ہوتا ہے، قرآن کی عبارتیں آپ کے دل میں گھر کرتی ہیں، قرآن کی عبارت کو پڑھنے سے آپ کو لذت فیل ہوتی ہے، آپ کو نورانیت فیل ہوتی ہے، آپ کو معنویت فیل ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں محسوس کرتے یہ آیت میں پہلے پڑھ چکا تھا اور اب میرے اندر کوئی اس کے لیے بیزاری اور تنگی کی کیفیت ہو، اکتاہٹ کی کیفیت ہو، کبھی بھی آپ یہ محسوس نہیں کرتے قرآن کے حوالے سے۔ قاریان قرآن صبح سے شام تک، حافظان قرآن صبح سے شام تک بار بار تکرار کرتے ہیں لیکن کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کرتے۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کتاب کو 2 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو تیسری دفعہ پڑھتے ہوئے آپ بیزاری محسوس کریں گے،
لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، قرآن میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہو بہو یہی کیفیت اہل البیت کی ہے۔ اہل البیت کا تذکرہ آپ جتنا زیادہ کریں تھکن نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی، بیزاری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے اندر ایک نورانیت محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اس اہل البیت کے کسی فرد کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر معنویت، روحانیت، پاکیزگی، طراوت، نور، روشنی، لذت فیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اہل البیت کو چھوڑ کر آپ کسی اور کا تذکرہ کر کے دیکھ لیں، 2 واقعات 4 دفعہ بار بار آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ میں اکتاہٹ پیدا ہوگی۔ لیکن یہ کیسا تذکرہ ہے جس کو ہر سال آپ دہراتے ہیں، سال کے اندر کئی بار دہراتے ہیں، اس کے باوجود جب کبھی آپ سنتے ہیں آپ کا دل بھر آتا ہے، جب کبھی آپ سنتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، بے چینی عجیب ہو جاتی ہے، جب کبھی آپ سنتے ہیں آپ کی آنسوں سے نم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے کے ہم پلہ بھی ہیں، ایک دوسرے کے بیانگر بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور معاشرے کی بنیاد اس طرح سے رکھی کہ ان انسانوں کو فکری حوالے سے، معنوی حوالے سے، علمی حوالے سے، ذہنی حوالے سے، قلبی حوالے سے، باطنی حوالے سے اللہ سے جوڑ سکیں، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، ان کے اندر تزکیہ روح پیدا کریں، ان کے اندر روشنی اور نور پیدا کریں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی نورانیت میں داخل کرتا ہے۔ نبی کریم اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو نور کی وادیوں میں داخل کر سکیں۔ نور کی وادیوں میں داخل کرنے کا مطلب گناہ سے بچانا، اس کا مطلب آلودگی سے بچانا، اس کا مطلب ہر اس کثافت اور گندگی سے بچانا جو انسان کو ملکوت کی طرف جاتے ہوئے انسان کو کھینچ کر ناسوت میں پھنسا دیتا ہے۔ انسان عروج کے لیے ہے، اوپر جانے کے لیے ہے، لیکن دنیاوی تعلقات، دنیا کی خواہشات، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس، دنیا کی خواہش، دنیاوی شہوتیں انسان کو اوپر سے نیچے لاتی ہیں، اور اللہ کی دعوت انسان کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے۔ انبیاء آتے ہیں نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے، شیطان آتا ہے اوپر سے نیچے لانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کی دعوت دعوت اللہ تھی، دعوت نور النور تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو آپ کو معلوم ہے، جب اعلان ولایت فرمایا اور مسلمانوں نے اعلان ولایت کو انحراف کا شکار کر دیا اور ولایت علی کو دوستی علی میں تبدیل کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ نبی کریم نے صرف یہ کہا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست، بس بات ختم ہو گئی۔ جو علی کی ولایت تھی، علی کی خلافت تھی، علی کی حاکمیت تھی، علی کی امامت تھی، وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 2 اسلام سامنے آئے۔ ایک اسلام وہ جو نبی اور آل نے کہا، ایک اسلام وہ جس کی بنیاد سقیفہ میں پڑی۔ جب 2 اسلام ہوئے، ابتدا میں سقیفہ سے پہلے تک ان کی جڑیں ایک تھیں، سقیفہ میں 2 اس کی شکلیں بنی۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا یہ 2 شکلیں بھی آگے بڑھتی چلی گئیں،
جیسے جیسے یہ دو شکلیں آگے بڑھتی چلی گئیں، چونکہ ان دو شکلوں کے درمیان تضادات تھے، ان دو شکلوں کے درمیان اختلافات تھے، ان دو شکلوں کے درمیان عملی حوالے سے فرق تھا، اس لیے وہ فرق، وہ اختلاف اور وہ تضاد ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور تر لے جاتا چلا گیا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہ دو اسلام ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک اسلام وہ ہے جس میں تزکیے پر زور ہے، جس میں تقوی پر زور ہے، جس میں پاکیزگی پر زور ہے، جس میں ایثار پر زور ہے، جس میں دنیا کی خواہش اور شہوانی خواہشات کو مارنے پر زور ہے، جس میں انسان کی روحانی تربیت اور پرورش پر زور ہے۔ دوسرا اسلام وہ ہے جو لوگوں کو طاقت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو پیسہ کمانے کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو جاگیریں بنانے کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو عہدے کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ نتیجتاً اس لڑائی میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، نتیجتاً اس کشمکش میں خود صحابہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کشمکش میں بہت سارے لوگ جو بیعت سے انکاری ہوتے ہیں ان کا قتل عام ہوتا ہے۔ اس کشمکش کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں پر یہ عنوان قائم کیا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ سے منع کیا ہے، زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے، اور مانعین زکوٰۃ کے عنوان سے انہی اصحاب رسول کو جنہوں نے سقیفائی خلافت کا انکار کیا یا ماننے سے گریزاں رہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں علی اور آل علی کی محبت کو ایک عیب بنا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں در زہرا آتش سوزی کا نشانہ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں محسن شہید ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کے صرف 6 ماہ بعد کے عرصے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں 25 سال تک امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ نشین ہو جاتے ہیں، اور اس زمام اقتدار کے معاملات میں عملی طور پر اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتے۔ ہاں، کہیں پر دین سے انحراف لازم آئے تو وہاں پر فوراً اٹھتے ہیں اور دین کو انحراف سے بچاتے ہیں۔ جو لوگ دین میں انحراف پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں حتی الامکان واعظ، نصیحت، گفتگو اور آیات و روایات اور احادیث کے بیان کے ذریعے سے واپس درست رستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں 25 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ ان 25 سالوں میں حضرت ابوبکر کی خلافت شامل ہے، حضرت عمر کی خلافت شامل ہے، حضرت عثمان کی خلافت شامل ہے۔ ان 3 خلافتوں میں رفتہ 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 اختلافات، مسائل اور مشکلات، چپقلشیں، دنیا طلبی اور دیگر امور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب نوبت یہاں تک آتی ہے کہ خلیفہ ثالث کے اپنے دور میں، یعنی تیسرے خلیفہ کے دور میں، لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اپنی وراثتیں سونے کی اینٹوں کی شکل میں اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں۔ ان وراثت میں منتقل ہونے والی سونے کی اینٹوں کو کلہاڑیوں سے توڑ کر بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر طبقاتی نظام بن جاتے ہیں، قبائلی نظام کو دوبارہ سے تقویت ملتی ہے، امویوں کو اس معاشرے کے اندر اہمیت زیادہ ملنے لگتی ہے، اموی اہم ترین مناصب پر آہستہ آہستہ قابض ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ ثالث کے اپنے گھر کے اندر بھی ان کے داماد کی حیثیت سے ان کی مہر بھی امویوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
پھر بلوا ہوتا ہے انہی ناانصافیوں کے خلاف، انہی ذخیرہ اندوزیوں کے خلاف، انہی مشکلات اور مسائل کے خلاف۔ نتیجہ یہ کہ خلیفہ ثالث کے گھر کا گھیراؤ ہوتا ہے۔ خلیفہ ثالث کے گھر کا گھیراؤ کرنے والے بیت الرضوان کے صحابہ تھے۔ خلیفہ ثالث کے قتل سے ہاتھ رنگنے والے نبی کریم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ اسی مدینہ کے لوگ تھے، باہر سے بھی آئے تھے، اسی مدینہ کے لوگ بھی تھے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیض پایا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ نتیجتاً اسلامی معاشرہ نبی کریم کے بنائے ہوئے ان معیارات سے آہستہ 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 گر کر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پھر اس کی روح مزمحل ہو جاتی ہے۔ اور جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ خلافت بھی ان کو زبردستی تھوپی جاتی ہے، سونپی جاتی ہے، وہ طالب نہیں ہوتے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ اب تو میں اس خلافت سے اتنا بیزار تھا، لیکن لوگوں نے میری بیعت کے شوق میں ایسے مجھ پر وہ ٹوٹ پڑے، مجھے خوف تھا کہ میرے بچے حسن اور حسین لوگوں کے قدموں تلے پامال نہ ہوں۔ اس حد تک اژدہام تھا لوگوں کا، اور لوگوں نے بیعت کی۔ امیر المومنین نے اس مجبوری کے تحت کہ اب تمام لوگ خود آ رہے ہیں کہ یا امیر المومنین اب آپ کے علاوہ کوئی اس ریاست اور حکومت کو سنبھال نہیں سکتا، لہٰذا امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے اور خلافت امیر المومنین کے سپرد کر دی اور بیعت کر لی۔ اب یہ جو بیعت ہوئی، امیر المومنین کی بیعت، اس بیعت کے پیچھے اگر آپ دیکھیں لوگوں نے، یعنی جو اصول اہل سنت علماء نے وضع کیے ہیں، حضرت ابوبکر کی خلافت کے حوالے سے، حضرت عمر کی خلافت کے حوالے سے، حضرت عثمان کی خلافت کے حوالے سے، جو مختلف اصول وضع کیے ہیں خلافت کی خلافت تک پہنچنے کے حوالے سے اور خلافت کسی فرد کو سونپنے کے حوالے سے، انہی معیارات کے تحت امیر المومنین کو خلافت لوگوں نے دی۔ جب لوگوں نے دی اور وہ بھی اس شکل میں دی، امیر المومنین نے ان تمام لوگوں کی مشترکہ خواہش اور پرزور اپیل اور موجود صورتحال کی بنیاد پر اس کو قبول کر لیا۔ خلافت منعقد ہو گئی۔ شیعہ سنی دونوں اس چیز کو لکھتے ہیں، اہل سنت کے تمام مورخین نے اس کو لکھا ہے۔ خلافت قائم ہو گئی۔ خلافت قائم ہونے کے بعد اب جن لوگوں کو امیر المومنین سے بیر تھا انہوں نے اپنا رستہ الگ کیا۔ جن لوگوں کو امیر المومنین سے توقع تھی کہ ہمیں کوئی گورنری ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا، اور امیر المومنین ان کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو عہدہ نہیں دیا، انہوں نے بھی اپنا رستہ الگ کر لیا۔ پھر جن لوگوں کو یہ خوف تھا کہ گورنری ان سے چھن جائے گی، چونکہ ان کو سابق خلفائے مسلمین نے یہ گورنری عطا کی تھی، اور امیر المومنین کی نگاہ میں وہ لوگ اس اہل نہیں تھے، لہٰذا ان کو یہ خوف تھا کہ اب یہ گورنری شام کی مثلا یا یمن کی ہم سے چھن جائے گی۔ یمن کی چھنی تو یمن کے گورنر نے جتنا پیسہ بنایا تھا وہ لے کے نکل پڑا، اور اس کے بعد اس نے حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت ام المومنین کی مالی مدد شروع کر دی، حضرت ام المومنین عائشہ کی۔ وہ ایک لشکر بنا، اس لشکر نے، جس کو آپ جمل کا لشکر کہتے ہیں، خلیفہ راشد کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس طرح کی تحریکیں نہ حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہوئیں، نہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئیں، نہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئیں۔ یہ صرف اہل البیت کے خلاف تحریکیں تھیں۔
تو یہ تحریک جو حضرت ام المومنین عائشہ کی سرکردگی میں اور حضرت طلحہ و زبیر کے پرچم تلے شروع ہوئی، ان تحریکوں نے پھر ہزاروں گھر اجاڑ دیے۔ اس اسلامی معاشرے کے اندر اختلاف، نفرت اس انتہا تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس میں شامیوں نے ڈالا۔ شام والوں نے، چونکہ امیر شام کو خوف یہی تھا کہ علی ابن ابی طالب عدل مجسم ہے، اور عدل مجسم کبھی بھی غیر عادل، ظالم اور غیر منصف لوگوں کو برداشت نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان کے قتل یا ان کے قصاص کے پرچم کو لے کر امیر شام اٹھے اور انہوں نے ایک لشکر تیار کیا۔ کس کے خلاف؟ خلیفہ راشد کے خلاف۔ کون سے خلیفہ راشد؟ جو داماد رسول بھی ہیں، رسول کے بھائی بھی ہیں، اور سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں، اور تمام جنگوں میں حصہ لینے والے دلاور جوان بھی ہیں، اور اسلام کی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ فتح و نصرت کا باعث بننے والی ہستی بھی ہیں، علوم نبوی کے حافظ بھی ہیں، شہر علم نبی کے دروازے بھی ہیں، اور رسول کے نور کے ٹکڑے بھی ہیں۔ اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف یہ دوسری تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک نے مزید اس معاشرے کو بگاڑ کی طرف دھکا دیا۔ نتیجتاً آل محمد کے خلاف جو فضا پہلے تھی جنگ جمل کے نتیجے میں، اب صفین کی اس جنگ کے نتیجے میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ قتل عثمان میں ملوث لوگوں کو علی سزا دیں، جبکہ تمام فقہائے اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر بلوے کی شکل میں 10,000 20,000 لوگ کسی واقعے میں ملوث پائے جائیں تو پھر ان کو سزا نہیں ملتی۔ یہ علماء اہل سنت اور فقہائے اہل سنت اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال شام والوں نے یہ پرچم اٹھایا اور امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، جنگیں لڑی، اور جب مزے کی بات یہاں پر ہے کہ امیر المومنین شہید ہوئے، امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کا 6 ماہ دور تھا۔ 6 ماہ کی حکومت کے بعد امام حسن سے یہ حکومت امیر شام کو منتقل ہوئی۔ اب امیر شام جب تک زندہ رہے کبھی خون عثمان کے قصاص کی بات نہیں کی، قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی بات کہیں پر بھی نہیں کی۔ کوئی ایک قاتل ایسا نہیں ہے جس کو امیر شام نے سزا دی ہو۔ تاریخ آپ جہاں سے دیکھنا چاہیں اور ڈھونڈنا چاہیں، اس کا مطلب واضح ہے۔ جب معاشرے کی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ اقتدار کی بندر بانٹ، بیت المال کی تقسیم اور دولت کی فراوانی میں لوگ اللہ کے رستے کو بھول جائیں تو پھر انبیاء مسلخ عشق میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، اولیاء کی گردنیں اتاری جاتی ہیں، اور نابکار لوگ تخت اقتدار پر بیٹھتے ہیں۔ کافی حد تک اس اختصار کی گفتگو سے بات واضح ہوئی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام اگر 61 ہجری میں یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ کس طرح کا پس منظر ہے، جس میں اسلامی معاشرہ اس حد تک تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا تھا، اور اس تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہی
آل محمد کو ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ دین کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں کوئی قدم وہ اٹھا سکیں ضرور اٹھائیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بھی اسی طرح سے قدم اٹھایا، امام حسن مجتبیٰ نے بھی اسی طرح سے قدم اٹھایا، لیکن ایک مشکل آن پڑی، وہ یہ ہے کہ جب امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہونے لگا تو اس شخص نے یزید ابن معاویہ اپنے بیٹے کو، جو اپنے زمانے کا بدنام ترین، پلیت ترین، کثیف ترین، گندہ ترین، ظالم ترین، فاسق ترین شخص تھا، جو شراب پیتا تھا، جو محارم کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا، جو بندروں کو نچاتا تھا، جو جوے کھیلتا تھا، ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا تھا یہ شخص وہ سارے کام انجام دیتا تھا۔ ایک ایسے شخص کو خلافت سونپی گئی۔ جب اس شخص کو خلافت سونپی گئی تو پھر حسین ابن علی کا امتحان تھا کہ کیا اس کے مقابلے میں اب خاموش رہا جائے یا پھر قیام کیا جائے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام ایک ایسے مرحلے پر میدان میں آئے جب اسلامی خلافت کا قرآنی اور نبوی تصور دفن ہو چکا تھا، خلافت ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اب بادشاہ کا ہر عمل اسلام کے نام پر انجام پاتا لیکن سراسر کفر ہوتا۔ اب اگر یہاں پر امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، یہاں پر امام حسین علیہ السلام اگر لب نہ کھولتے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام اگر گھر سے نہ نکلتے، تو پھر آج جو کچھ یزید کرتا وہی اسلام کہلاتا۔ جو کچھ یزید نے کیا وہی اسلامی شعائر کی شکل ڈھال لیتے، وہی کام۔ اس لیے امام حسین کے مقابلے میں ان کی نگاہوں کے سامنے دو رستے تھے، ایک یہ کہ اپنی جان دیں، قربانی دیں، اپنی نسل کو قربان کریں، اپنے بچوں کو قربان کریں، اور اس کے مقابلے میں یزید کے چہرے سے وہ پردہ ہٹا کر دنیا کو بتا دیں کہ یہ سراپا کفر ہے، یہ سراپا فساد ہے، یہ سراپا ظلم ہے، اس کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا رستہ یہ تھا کہ مدینہ میں دیگر اہل مدینہ کی طرح سے یا اہل مکہ کی طرح سے آرام سے بیٹھ جاتے، اپنی زندگی گزارتے اور پرامن زندگی گزارتے، آرام کی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو چیز اہم تھی وہ خاندان نہیں، آرام و آسائش نہیں، وہ اسلام تھا۔ اس لیے آپ نے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے سر اٹھایا، علم اٹھایا، اور پھر اپنی اس کربلائی تحریک کا آغاز فرمایا۔ قبلہ کیا وجوہات کیا تھیں، کیا وجوہات بنی کہ امام نے جو ہے وہ قیام کیا؟ کیا قیام کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود نہ تھا؟ کیا قیام ہی ناگزیر ہو گیا تھا؟ اس کے اوپر ذرا تاریخی حقائق ذرا پیش فرمائیں، کیا منظرنامہ کیا تھا، اس کے اوپر روشنی ڈالیں قبلہ۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام چونکہ دیکھ رہے تھے کہ امیر شام نے یزید ابن معاویہ کو خلافت سونپی ہے اور اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کیا ہے۔ امیر شام نے اس کام کے لیے مکہ کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، جو سرکردہ لوگ تھے ان سے وہ ملا، اور ان سرکردہ لوگوں کے سامنے، بعض کے سامنے یہ چیز ڈالی بھی، پھینکی بھی کہ میں ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ بعض لوگوں کو علم بھی تھا۔ ایسی فضا میں حسین ابن علی علیہ السلام جس خانوادے کی آغوش کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حسین خاموش نہ رہتے۔ حسین کے سامنے خاموشی
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خاموش رہتے وہ. خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کو ہم وارث انبیاء سمجھتے ہیں، وارث قرآن سمجھتے ہیں. اہل البیت قرآن کے تالی تلو ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن کے ہم وزن ہیں. اور اللہ کے نبی کی وراثت میں جہاں قرآن ہے وہاں پر اہل البیت ہے. جہاں قرآن کی ذمہ داری ہے وہیں پر اہل البیت کی بھی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کرنا. کیا قرآن کسی ظالم کے مقابلے میں خاموش ہے؟ نہیں ہے. کیا قرآن کسی مفسد کے مقابلے میں خاموش ہے، درگزر؟ نہیں. کیا قرآن کسی قاتل کے مقابلے میں خاموش ہے؟ نہیں. قرآن بولتا ہے اور للکارتا ہے، ذمہ داری بیان کرتا ہے، قاتل کی سزا بیان کرتا ہے، مفسد کی سزا بیان کرتا ہے. تو آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اہل البیت خاموش رہیں جبکہ وہ بولتے قرآن ہیں؟ بولتے قرآن کو کیسے خاموش کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام چونکہ وارث انبیاء تھے، وارث آدم سے لے کر نوح تک اور نوح سے لے کر نبی کریم تک تمام انبیاء کے وارث. ہم زیارت وارثہ میں بھی یہی پڑھتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. حضرت آدم صفی اللہ کے وارث، عیسیٰ روح اللہ کے وارث، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، محمد حبیب اللہ کے وارث، علی ولی اللہ کے وارث. جو وارث انبیاء ہو وہ انبیاء کی میراث کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. انبیاء کی مسند پر فاسق ترین اور فاسد ترین شخص کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک ہی رستہ تھا. وہ رستہ یہ تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں. یہاں پر ایک میں نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں، کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ ایسے فاسق اور فاجر لوگوں کو وہ معاشرہ بڑی آسانی سے تحمل کرتا تھا، برداشت کرتا تھا، رد عمل نہیں دکھاتا تھا. جب انسان کے جسم کو کینسر لگ جائے، کینسر جتنا پھیلے اتنی بڑی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. کینسر جتنا کم ہو، ابتدائی سٹیجز پہ ہو، سرجری بھی اتنی ہی چھوٹی اور کم ہوتی ہے. میڈیکل کا اصول ہے. یہی میڈیکل کا اصول انسانی معاشرے پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر پورا انسانی معاشرہ اس حد تک بے حس ہو جائے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے شرابی مسند نبی پر بیٹھ جائیں، زانی مسند نبوی پر بیٹھ جائیں، فاسق منبر نبوی پر بیٹھ جائیں، اور معاشرہ بے حس ہو، ان کو بالکل کوئی فکر نہ ہو، کوئی انہیں پریشانی نہ ہو کہ مسند نبی پر کائنات کے غلیظ ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بے حسی سے نکالنے کے لیے اتنے ہی بڑے آپریشن اور سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. حسین ابن علی علیہ السلام اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی تخت نشینی ہو رہی تھی تو اس وقت تمام حاجیوں کو منا میں جمع فرمایا تھا، اور منا میں جمع فرما کر وہاں پر آپ نے لوگوں کو بتایا. پہلے لوگوں سے پوچھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پہلے لوگوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں. لوگوں نے اعتراف کیا کہ آپ نبی کے واحد فرزند ہیں، نبی کے وارث ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اہل البیت کے تنہا فرد ہیں، پنجتن پاک کے تنہا فرد ہیں، اصحاب کسا کے تنہا فرد ہیں، علی اور فاطمہ کے دل کا چین ہیں، اور جنت کے سردار ہیں. تمام چیزوں کو لوگوں نے قبول کیا. کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم تو عام مسلمان ہیں.
فرمایا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے آباء و اجداد کی کوئی روایت مٹ جائے تو تمہاری چیخیں بلند ہوتی ہیں، اور نبی کریم کا دین مکمل طور پر مٹایا جا رہا ہے اور تم لوگ خاموش تماشائی ہو؟ یعنی ان تمام اکابر جو مختلف شہروں سے مینا میں تشریف لائے تھے حج کے لیے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، اور اس کے بعد پھر ان کے ذمے لگایا کہ میرا یہ پیغام پوری امت کو دو۔ یہ 59 ہجری کے حج کا واقعہ ہے۔ ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بابصیرت نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ میں عنقریب اپنے پروگرام کا اعلان کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے اس صورتحال سے اسلام کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی تخت نشینی کی بات آئی سامنے، امام حسین علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اس لیے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو امیر شام نے، معاویہ ابن ابی سفیان نے، یزید ابن معاویہ کو جو نصیحت کی تھی وہ یہی کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن علی یعنی ابا عبداللہ الحسین، ان سے بیعت طلب نہ کرنا، ان کو چھیڑنا نہیں، چونکہ اگر چھیڑو گے تو تمہیں رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رد عمل کا سامنا دوسروں نے جو کیا وہ بھی واضح ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ بھی واضح ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے اتنی عظیم قربانی دے کر ہی اسلام کو بچانے کا رستہ موجود تھا۔ اگر اتنی عظیم قربانی نہ دی جاتی تو چہرے یزید سے کبھی بھی پردہ نہ اٹھتا۔ تاریخ کے اوراق کے پیچھے، غبار کے پیچھے یہ واقعہ چھپ جاتا ہے۔ اس واقعے کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنے عظیم انداز میں کربلا میں قربانی دی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ چھپایا نہ جا سکے اور یزید گالی بن جائے اور اس کے بعد اس کی حکومت بھی گالی بن جائے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس قیام کے علاوہ کوئی اور ایسا رستہ موجود نہیں تھا جس کے ذریعے سے اسلام کو بچایا جا سکے اور مسلمانوں کے ضمیروں کو زندہ کیا جا سکے۔ قبلہ، کیا امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر کیا اس وقت کے صرف موجودہ حالات تھے، یا آپ کی نگاہ قیامت تک کے حالات پہ تھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بار بار آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھیں، اور آپ یہی فرماتے تھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ تو وہ کیا چیز تھی جو اور لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے اور نگاہ امام کے اندر تھی، امام کے پیش نگاہ وہ تمام معاملات تھے؟ اس کے اوپر قبلہ گفتگو فرمائے۔ دیکھیے، ہم جب مکتب اہل البیت کے ایک پیروکار کی حیثیت سے قرآن اور نبی کریم اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ہم دو حوالوں سے پڑھتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم نے کیا فرمایا، دوسرا یہ کہ وہ اپنے جس مقام پر فائز تھے اس مقام پر فائز ہوتے ہوئے وہ مستقبل کو کس طرح سے دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مدیر اور مدبر ہے۔ اس کائنات کے تمام سسٹمز کو اللہ مینیج کرتا ہے۔ اللہ اے سے زی تک تمام چیزوں پر محیط ہے۔ دنیا میں کوئی شاخ و برگ اور کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اس کے ارادے کے بغیر ہل بھی سکے۔ لہٰذا جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کے پیچھے اسباب اور علل بھی ہوتے ہیں، اور انہی اسباب اور علل کے ساتھ ساتھ اللہ کی حکمتیں اور اس کی مقدرات بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ کربلا کا واقعہ صرف وقتی طور پر کسی حکمران کے خلاف جذباتی رد عمل نہیں تھا، چونکہ دین تا قیامت آیا ہے، قیامت تک دین نے قائم رہنا ہے۔ دین کا قیام یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نمازیں پڑھیں اور کہیں کہ دین قائم ہو گیا۔ دین کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے میں آپ روزے رکھیں اور اس کے بعد سارا سال اپنی مرضی کریں اور کہیں کہ دین ہے بھائی۔
دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے معاشرے کے بدترین لوگ آپ کے حاکم بنیں اور آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، مسجد کھول لیں، تو اس کا مطلب ہے دین موجود ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے دین کا مطلب۔ دین کا مطلب سسٹم ہے، نظام ہے، ایک ایسا نظام جس سے گزر کر ہر انسان پیوریفائی ہوتا ہے، سانچے میں ڈھلتا ہے، تربیت پاتا ہے، رشد کرتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تکامل کی طرف سفر کرتا ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ پیدائش کے بعد اپنے ایک نیچرل پروسیس کے تحت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور قد کاٹ نکالتا ہے، لڑکپن میں داخل ہوتا ہے، جوانی میں داخل ہوتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، پھر خود باپ بنتا ہے، ایک پروسیس ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے وہ کامل سے کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے جسم کی نشو و نما کا ایک سانچہ اور ایک ڈھانچہ ہے، جس سے وہ چاہے یا نہ چاہے جسم اسی انداز میں ایک سٹرکچر کے تحت، ایک پروگرام کے تحت، ایک نیچرل پروسیس کے تحت نشو و نما پاتا ہے۔ دین آتا ہے اس نیچرل پروسیس کے ساتھ ساتھ انسان کو فکری حوالے سے، روح کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، پریکٹیکلٹی کے حوالے سے، اس کے پریکٹیکل اعمال کے حوالے سے اس کو ایک سانچے میں ڈھال کر ایک مومن بنائے۔ اگر آپ اس نیچرل پروسیس کو دیکھیں تو ایک کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہندو، یہودی، عیسائی اور مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا پروسیس وہی ہے۔ لیکن جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی نگاہ میں جب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی روح، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی توانائیاں، اپنے بیہیویئرز، اپنے اخلاق، اپنے رویے اور اپنے اعمال کے لحاظ سے ایک سانچے میں ڈھلنے کا اعلان کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالوں گا۔ فرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور معاشرے کی بھی، اور فرد ہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ایک شخص اگر کہے لا الہ الا اللہ اور نماز پڑھ لے، روزہ رکھے اور اس کے بعد باقی زندگی جو کرنا چاہے کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس مکمل ضابطے کا، مکمل سانچے کا نام ہے جس سے معاشرہ گزرتا ہے، صالح معاشرہ بنتا ہے، انسان گزرتا ہے، صالح انسان بنتا ہے۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں، اولیاء اسی لیے آتے ہیں۔ ہم جب اس اعتبار سے اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرے کو سنبھالنے، حکومت قائم کرنے، سٹرکچر بنانے کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ اہل سمجھے اور اس کو یہ ذمہ داری دے۔ انسان یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک وحیانی سرپرستی اور پشتیبانی حاصل نہ ہو اس کو۔ اس لیے خلافت کے مسئلے میں ہمارے اور دوسروں کے درمیان یہ فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خلافت کا اہل وہ ہے جس کو اللہ معین کرے، اور ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہے جس کو ہم معین کریں۔ فرق یہاں پر آتا ہے۔ اب آپ اس آئینے میں اگر ائمہ اہل البیت کو دیکھیں تو ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، نشاندہی اللہ نے کیا ہے، فرد کی نشاندہی اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ اس کے کمالات، اس کی خصوصیات، اس کی سوچ، عبودیت، بندگی، مقام، مرتبے، روح کی نورانیت اور پاکیزگی، اور اس مرتبے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام کوئی قدم اٹھائیں گے تو وہ صرف ظواہر کو دیکھ کر قدم نہیں اٹھائیں گے،
صرف ایک وقتی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے قدم نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان کی نگاہوں کے سامنے آج سے لے کر قیامت تک وہ تمام امور، وہ تمام واقعات، وہ تمام مسائل، وہ تمام حوادث، وہ تمام اہم چیزیں موجود ہوں گی جن کو دیکھتے ہوئے امام حسین اپنا قدم اٹھائیں گے اور اس قدم کے اثرات بھی رونما ہوں گے۔ لہذا جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے جو اثرات دیکھ رہے تھے وہ اثرات عام افراد نہیں دیکھ رہے تھے۔ بہت سارے اصحاب تھے، بہت سارے اکابر تھے، بہت سارے صحابی زادے تھے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین موجود تھے، لیکن جو نگاہ حسین ابن علی کی تھی وہ دوسروں کی نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے دیکھا جن لوگوں نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، بعد میں کن کن مشکلات سے وہ گزرے۔ امام حسین نے قیام فرمایا، آج بھی ہر دل میں ان کی یاد، ان کی محبت، ان کا عشق آگ کی صورت میں ہر دل میں موجود ہے۔ جبکہ واقعہ عاشورہ کے بعد بڑے بڑے واقعات مکہ اور مدینہ میں ہوئے، بھول گئی تاریخ، کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں دفن ضرور ہے لیکن معاشرے میں اس کے آثار کوئی نہیں ہے۔ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اگر آج حسین ابن علی نے قیام کیا تو تا قیامت یزیدیت کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ امام حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے قیام کیا تو قرآن کی وہ تمام آیات جو انسانی معاشرے کو ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے، جبر کے خلاف بغاوت کے لیے، زیادتی کے خلاف متحد ہونے کے لیے، جہالت کے خلاف اپنی قوت استعمال کرنے کے لیے تحریض کرتی ہیں، ترغیب دلاتی ہیں، شوق دلاتی ہیں، ان آیات کے ہیرو کے طور پر حسین ابن علی کا کردار تا قیامت زندہ رہے گا، اور ہر وہ انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں حق کی خاطر اٹھنے کی خواہش رکھے گا اس کے سامنے ایک ہی ہیرو ہوگا جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے اپنی اس بے کسی کے عالم میں بھی حق کی خاطر جو قیام کیا، اس قیام کی طول تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ امام حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد ایک ایسی قوم تشکیل پائے گی جو ہر دور میں ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی۔ دیکھ رہے تھے امام حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد کسی یزید کو اپنے زمانے میں یزید بننے کی جرأت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے سامنے یزید ابن معاویہ کا انجام ہوگا۔ وہ دیکھ رہے تھے۔ جبکہ وہ لوگ جن کو ان بصیرتوں کا علم نہیں تھا، بصیرت سے عاری تھے، وہ صرف اپنی دو وقت کی روٹی اور عارضی زندگی ہی کی خواہشات اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے قیام نہیں کیا۔ جب قیام نہیں کیا تو ایک بہت بڑی اکثریت اہل مکہ کی ایسی ہے، ایک بہت بڑی اکثریت اہل مدینہ کی ایسی ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد ذلت آمیز ترین زندگی گزاری، ذلت آمیز ترین، موت کو ذلت کے ساتھ قبول کیا، لیکن کبھی بھی عزت نہیں پائی۔ حسین ابن علی نے سر کٹا کر جو عزت پائی وہ عزت ہے جس کی مثال طول تاریخ میں نہیں ملتی، طول تاریخ میں۔ اس لیے حسین کی نگاہ الہی نگاہ تھی، حسین کی نگاہ معنوی نگاہ تھی، حسین کی نگاہ تا قیامت تھی۔
حسین ابن علی علیہ السلام کی نگاہ وہ نگاہ تھی جس کے سامنے کوئی پردہ نہیں تھا، لہٰذا ان کے ایک ایک قدم کا اثر تا قیام قیامت روئے زمین پر نظر آتا ہے اور آتا رہے گا۔ اس لیے جو لوگ اس بصیرت اور اس نظر سے محروم تھے ان کا انجام اور ہوا، اور جس ہستی کے اندر یہ نگاہ تھی ان کی عاقبت اور ہوئی۔ لہٰذا آپ آج دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر، ان کا مزار، ان کا حرم تمام دنیا کے حریت پسندوں کی آسائش اور قلبی اطمینان کا مرکز ہے۔ کون سی جگہ؟ کربلا۔ دوسروں کا ایسا نہیں ہے، لیکن امام حسین کا ایسا ہے، اس لیے کہ امام حسین کی نگاہ تا قیام قیامت دیکھ رہی تھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو اپنی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، امام حسین کو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، نبی کریم کی نگاہ سے دیکھیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کی نورانی نگاہ سے دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا کہ حسین کی بصیرت کتنی مضبوط، کتنی دور رس بصیرت تھی، اور اس کے نتائج کتنے اسلام کے لیے مفید تھے۔